अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोफेसर जलील भट्ट आपके साथ अक्सर ऐसी शख्सियात को मुतारफ़ कराते हैं जो मल्टी इन वन होती हैं। तो आज इस शख्सियत का इंतखाब किया है राव एजाज साहब, जो कि एक हमागीर शख्सियत हैं। वो सियासत में, सरकारी मुलाजमत में, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, सोशल वर्क में और इसके साथ साथ इंसानों की हमदर्दी का जो जज्बा लिए एक लंबे अरसे से काम कर रहे हैं। आज हम आपकी मुलाकात, इनका बुनियादी ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट कोकाड़ा की तहसील रिनाला खुर्द से है। और रिनाला खुर्द जो है ये वो सरजमी है जहाँ पर बहुत ज़बरदस्त किस्म की शख्सियात पैदा हुई हैं। उनके नाम तो आज मैं नहीं लूँगा, लेकिन आज चूँकि हमारा मरकज़ ये शख्सियत है रियाज एजाज साहब। अच्छा, इनका तारुफ एक तो इनकी ज़ात है, इसके साथ साथ इनके वालिद मोहतरम साबिक़ MPA रहे हैं। और MPA होना तो इतने बड़े एजाज़ की बात है, लेकिन एक एजाज़ इस ख़ानदान में और मिलने वाला है। वो एक इंकशाफ है, एक ख़बर है, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि आने वाले दिनों में इस सरजमीन से एक और MPA, और वो आपके सामने शख्सियत का मुतारफ़ कराता हूँ। जनाब सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या हाल चाल है सर? खैरियत है जी? जी सर, आपके बारे में मैं जितना भी लोगों से मिला हूँ, स्पेशली यहाँ पर रिनाला की एक और शख्सियत है जनाब गुलाम मुर्तज़ा कादरी साहब, उन्होंने मुझे आपका तारुफ कराया। मैं चाहूँगा कि आपकी शख्सियत के जितने पहलू हैं, मुख्तसर सा अपना आगाज़ ज़िंदगी का कैसे किया, स्टूडेंट बने और अब तक की जो थोड़ा थोड़ा मेरे नाज़रीन के साथ ज़रा शेयर कीजिए। तो अपनी ज़बानी ज़रा बताइए। जी सर। जी भट्ट साहब, बड़ी मेहरबानी। मेरा तारुफ या स्टार्ट तो आप यहाँ से कह लें कि मैं इसी धरती का बासी और सपूत बेटा हूँ। यहीं से मैंने अपनी तालीम का आगाज़ किया। मैट्रिक के बाद मैं लाहौर चला गया और वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन की, पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ किया और उसके बाद मैं सर्विस में आ गया। सर्विस में अल्लाह का शुक्र है, मुख्तलिफ़ अज़ला में मुख्तलिफ़ पोस्टों पे बतौर तहसीलदार, बतौर मैजिस्ट्रेट, बतौर असिस्टेंट कमिश्नर, बतौर डिप्टी कमिश्नर, बतौर एडिशनल कमिश्नर, लास्ट मैंने लाहौर में 3.5 साल बतौर एडिशनल कमिश्नर काम किया और चारों डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट करता रहा। तो अल्लाह का शुक्र है जी कि बड़ा अच्छा इज़्ज़त से सर्विस में वक्त पास हुआ। इसी तरीके से स्टूडेंट लाइफ में भी तालीम के साथ साथ दूसरी एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लिया और उस दौर में हमने गवर्नमेंट कॉलेज में रावियन फ्रंट के नाम से एक तंजीम बनाई और वहाँ से मैंने जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन भी विन किया। सर यहाँ पर राव रियाज एजाज साहब जो हैं एक ऐसी शख्सियत बन के सामने आए कि जो उनका सामना कर सके। ये ज़रा मेरे नाज़रीन को बताइए। बस ये अपना दो चीज़ें भट्ट साहब इसमें मैं समझता हूँ होती हैं। एक आपके घर की तरबियत भी होती है जी जी, और दूसरा ये है कि माहौल का फ़र्क होता है। तो उस वक़्त हम 5 स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेज में BA के थे और 4 हमारे सीनियर थे जो कि मास्टर कर रहे थे। उस वक़्त हम 9 लोग थे। हमने वो लेके उस वक्त चले और उस ज़माने में अपना मदीहा गौहर और अपना फैज़ अहमद फैज़ के दामाद शुएब हाशमी वो वहाँ पे प्रोफेसर होते थे। तो हमने मतलब एक सोच के और एक जो है अपना रोशन ख्याल और लोगों को एक नया जज्बा दिया स्टूडेंट्स को, हमने तंजीम बनाई और उसी साल हम उसमें कामयाब भी हो गए। और वो ज़माना जो था वो मार्शल्लाह का दौर भी था और बड़ी घुटन का माहौल था। तो उस ज़माने में हमने बड़े बड़े मुशायरे भी वहाँ करवाए, जिसमें कि अहमद फराज साहब ने वहाँ पे आके उस ज़माने की बड़ी मशहूर नात भी सुनाई थी कि मेरे रसूल के निस्बत तुझे उजालों से, और जिसका लास्ट में था कि मेरे ज़मीर ने काबिल को नहीं बख्शा, मैं कैसे सुलह करूं कत्ल करने वालों से। तो वो बड़ा दौर था जिसमें लिटरेचर भी था, शायरी भी थी। तो बस बड़े अच्छे दौर देखे जी। सर यहाँ फिर एक छोटी सी बात है कि आपने इतने अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े और स्टूडेंट पॉलिटिक्स की, उसके बाद आप सरकार के उसमें सर्विस में आ गए। सरकारी मुलाजमत में प्रोफेशनलिज्म है, रूल्स रेगुलेशन है, कहाँ आपने लिटरेचर पढ़ा, सियासत की। तो आप एज ए सरकारी मुलाजम जब लोग आपके पास काम के लिए आते तो आपकी वो काइंडनेस, वो इंसान दोस्ती,
وہ لوگوں کے ساتھ ملن، اس میں یہ چیزیں اور ادھر پروفیشنلزم، اس کو کس طرح اپنے بیریئر کو دور کیا یا کیسے؟ اس میں میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ اصل بات جو ہے، اصل چیز جو ہے وہ انسانیت ہے. جی سر. اور آپ کسی بھی شعبہ میں ہوں، زندگی کے کسی بھی فیلڈ میں ہوں، تو اس میں اصل بات جو ہے وہ تو ایک اخلاق اور آپ کی نیک نیتی، اور تیسرا میں سمجھتا ہوں کہ ہارڈ ورک. یہ تین چیزیں آپ جہاں پہ بھی ہیں تو اس میں آپ کو کوئی اپنا ہر جگہ پہ ہی کامیابی ہے. تو میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں، ہماری ایک ٹریننگ تھی 19 کی، گریڈ 18 سے 19 میں پروموٹ ہونا تھا. تو اس وقت اپنا جو تھے ہمارے پارٹیسپینٹس تھے 40 لوگ تھے ہم، تو مجھے ان کی طرف سے کچھ بولنے کا موقع ملا. جی جی. تو اس میں ہمارے بڑے ہائی اپنا آفیسرز بھی آئے ہوئے تھے، کچھ لرنڈ لوگ بھی آئے ہوئے تھے جو ہمیں لیکچر دیتے رہے تھے مختلف شعبہ سے. تو وہاں پہ میں نے ایک ہی بات کی تھی کہ جی میں نے لاء بھی کیا ہے، اور یہاں 4 مہینے ہم نے تمام قوانین پڑھے ہیں، بڑے بڑے لرنڈ لوگ یہاں پہ آئے ہیں، دانشور آئے ہیں، وہ جو کچھ بتاتے رہے ہیں، انگریز کا جو بنایا ہوا قانون ہے اس کو میں نے صرف اور صرف 2 لفظوں کے گرد گھومتے ہوئے دیکھا ہے کہ ایک پبلک اور ایک پبلک سرونٹ. جی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر 4 ماہ کی اس ٹریننگ میں اگر ہم یہ 2 لفظ سیکھ کے چلے جائیں یہاں سے تو ہمارا ٹریننگ کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، اور ہم اپنے ذہن سے اپنا یہ نکال دیں کہ ہم گورنمنٹ آفیسر ہیں، گورنمنٹ آفیسر نہیں بلکہ ہم پبلک سرونٹ ہیں. بالکل. تو پھر سارا مقصد پورا ہو جاتا ہے. تو بٹ صاحب پوری سروس میں مجھے اللہ کا شکر ہے کبھی کوئی پرابلم نہیں آیا، صرف ایک اسی لفظ سے کہ آپ جس شعبے میں بھی ہوں اگر آپ نیک نیتی سے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں تو اس سے بڑا اور پروگرام. اچھا ریاض صاحب، ابھی میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک ایسا سوال کرنے والا ہوں، شاید آپ کے لیے جواب دینا تھوڑا مشکل ہو، لیکن میرے ناظرین کے لیے یہ لرننگ ہوگی. سر 3 بیوروکریٹس ہوتے ہیں، ملٹری بیوروکریٹس، سول بیوروکریٹس اور جوڈیشری کے بیوروکریٹس. آپ چونکہ سول کا حصہ رہے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی پوری سروس میں کوئی انوالومنٹ ان 2 ادر بیوروکریٹس کی نہ ہو. تو آپ جب کوئی فیصلہ لیتے تھے اس وقت کیا اپنے سینئر کی ہیرارکی کو مد نظر رکھتے تھے، یا ادر دین جو 2 میں نے باقی ذکر کی ہیں، اس انفلوئنس سے کیسے نکل جاتے تھے اور آپ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے؟ سر میں جو پہلے بات آپ سے کہی ہے نا جی کہ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے اور آپ اپنے معاملات کو ٹھیک طریقے سے چلا رہے ہیں تو آپ کی ہر سٹیج پہ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. اور آپ یقین کریں کہ پوری سروس میں مجھے کبھی کوئی پرابلم نہیں آیا، نہ مجھے کبھی پوسٹنگ کروانے کے لیے پرابلم آیا اور نہ کبھی اس قسم کا آیا. کیونکہ اگر آپ اپنی لائن سیدھی رکھتے ہیں، آپ نیک نیتی سے کام کرتے ہیں تو اس میں آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہر وقت شامل حال ہوتی ہے. ٹھیک. اچھا سر، ایک اور بات جو ہے وہ میرے ناظرین میں بڑی دلچسپی ہوگی یقیناً یہ سننے میں. تو کہتے ہیں کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن آج تک کلیئر نہیں ہے وہ عورت ہے کون. وہ ماں بھی ہو سکتی ہے، بیوی بھی ہو سکتی ہے. تو آپ کی کامیابیوں کے پیچھے بھی کوئی ہاتھ ہے یا اپنے ہی ہاتھ کافی تھے آپ کے لیے؟ اس میں میں سمجھتا ہوں جی کہ سب سے بڑی تو میرا جو ہے وہ میرے والد محترم جو ہیں وہ میرے لیے آئیڈیل بھی ہیں، میرے استاد بھی ہیں، میرے لیے سب کچھ ہیں وہ، اور ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. اس کے علاوہ والدہ میری جو تھیں اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ جنت دے، وہ ایک بالکل گھریلو خاتون تھیں، اور ان کی قبر کے اوپر بھی میں نے لکھوایا ہے ایک فقرہ لکھوایا ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ ساری ان کی زندگی کا وہ ایک تعارف ہو جاتا ہے. تو اس پہ میں نے لکھوایا تھا جی کہ دنیاوی آسائشوں سے مبرہ بے مثال ماں. تو ماں میری جو تھی جی وہ ایک بالکل سادہ خاتون، اور ان کی تربیت میں سمجھتا ہوں. باقی یہ ہے جی کہ آپ کی رفیقہ حیات جو ہوتی ہے وہ بھی ایک بلیسنگ ہوتی ہے. اگر آپ کو گھر کا ماحول آپ کا اچھا ہو تو اللہ کا شکر ہے جی. مجھے اس معاملے میں خوش قسمت ہوں کہ پیرنٹس، بیوی، دوست، بھائی، تو سارا ہی ہر طرف سے مجھے جو ہے نا ہر دور میں ہر وقت میں مجھے مدد ملی ہے. اچھا سر، ایک عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ایک کامیاب بندہ جو ہوتا ہے اس کو لائک راؤ ریاض اجاز، آپ کا پورا نام راؤ اجاز، ایک برانڈ، ایک بڑا نام. تو بڑے نام جب ہو جاتے، جیسے علامہ اقبال ایک بڑا نام، تو ان کا بیٹا جب، مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب
باپ یا دادا بڑا نام ہو تو جو اس خاندان سے جو نئے آنے والا بندہ کچھ چاہتا ہے کہ میں کسی ایسے مقام پہ آؤں، جیسے ابھی آپ ماشاءاللہ ایم پی اے کے ایک کینڈیڈیٹ ہیں، تو راؤ اعجاز ایک بڑا نام ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جب یہ اوپنلی چیز آئیں گے ایز اے کینڈیڈیٹ آئیں گے، اور یقیناً ابھی آپ بہت سارے ناظرین یہ جان بھی لیں گے اس حوالے سے، تو اس دور کی باتیں جب آپ کے فادر راؤ اعجاز صاحب ایم پی اے رہے اور آج کے تقاضے بدل گئے، آج کل زیادہ کمرشلزم ہو گیا، آپ ایز اے پولیٹیکل ایک لیڈر کے طور پر جب آئیں گے تو کیا وہ انہی اقدار کے بنیاد کے اوپر آگے نکلیں گے یا کچھ نئی چیزیں بھی آپ کے تاکہ لوگ جان سکیں کہ آپ کیا نیا پن آپ کے پاس ہے؟ جی ظاہر ہے اس میں ہر دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں جی سر، اور چیزیں چینج ہوتی ہیں، سینیریو چینج ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج سے 20-30 سال پہلے جو چیزیں تھیں اس سے آج چیزیں ڈیفرنٹ ہیں، اور اس میں جو اس وقت کا کچھ تھوڑا سا جو گھٹن کا ماحول تھا یا کچھ چیزیں بہت زیادہ جو کرتی تھیں، ڈومینیٹ کرتی تھیں، میں سمجھتا ہوں کہ آج کل تھوڑا سا کچھ چیزوں میں فراخی ہے، مطلب اس طرح کا بالکل ماحول نہیں ہے کہ وہ بالکل لکیر کے فقیر ہو کے کہ جی میں نے برادریزم کو سپورٹ کرنا ہے، میں نے اپنا اس طریقے سے کرنا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اب تھوڑا سا جو ہے پڑھا لکھا کلچر یا جس طرح کا روشن خیالی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اور میڈیا کا دور ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ کی اچھائی آپ کی برائی 5 منٹ سے پہلے وائرل ہو جاتی ہے، ہر جگہ پہنچ جاتی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ لوگ فیصلہ اچھا کرتے ہیں۔ باقی یہ ہے جی کہ میرے والد صاحب کوئی مطلب نہ کوئی فیوڈل تھے نہ کوئی بہت بڑے جاگیردار، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ایک خدمت کا ایک نیا اس ایریا میں جو تھا انہوں نے نئی چیزیں انہوں نے سیٹ کی تھیں، اور اس سے اب میں جب جاتا ہوں تو اس کا مجھے فائدہ بھی بہت ہے، اور ساتھ مجھے ڈر بھی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سرخرو کرے کہ میں اپنا جس طریقے سے لوگ مجھے پیار دیتے ہیں، جس طریقے سے عزت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے کل کو جو ہے اس علاقے کی، اس ایریے کی لوگوں کی خدمت کا موقع دے اور میں سرخرو ہو سکوں۔ سر آخری کوشچن یہ ہے کہ جس حلقے سے متوقع آپ کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں یا ہیں، ایک تو وہ میرے ناظرین کو بتا دیں، اور دوسرا کو پیغام ان ووٹرز کو جن کو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ابھی تو شاید آپ کے ہمدرد ہیں یا آپ کے فادر کی وجہ سے نیک نامی ہے، وہ آپ کے ووٹر میں تبدیل ہو جائیں، کوئی ایسا پیغام اپنے ان ووٹرز اس حلقے کے لوگوں کے لیے کوئی؟ بس اس میں تو میں اتنا ہی کہوں گا جی کہ 60 سال کی ایج پہ ریٹائر جب ہوتا ہے، 32-34 سال کی سروس کے بعد اقتدار اختیار وہ سارا کچھ دیکھ لیا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اب یہ بونس والی لائف جو ہے اس کا یہ سوچا ہے کہ جس میں اپنے علاقے کے لوگ جو ہیں ان کے میں کسی کام آ سکوں، اور اس نیت کے ساتھ میں نے یہ آغاز کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا تو انشاءاللہ جی خدمت کریں گے۔ لے جی ناظرین، راؤ ریاض اعجاز صاحب کی شخصیت کے کچھ پہلوؤں پہ ہم شاید روشنی ڈال سکے ہیں، لیکن اگر تفصیلات میں جائیں تو دریا کو کوزے میں بند کرنا پڑے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہمارے دوست ان کا یہ انٹرویو سنیں گے وہ ان سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارے اس انٹرویو کے نیچے ان کا ایک نمبر بھی ہم دے دیں گے، اور اب براہ راست بھی رابطہ کرنا چاہیں ان کے حلقے کے لوگ بھی اور حلقے سے جو قریبی جو لوگ ہیں وہ بھی۔ تو میں سمجھتا ہوں راؤ اعجاز صاحب آپ کا بہت شکریہ سر، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے جی، بہت تھینک یو جی، اللہ حافظ۔